11 अफराद को ले गई थी यहाँ से डाकुओं की एक फौज। कच्चे के इलाके में उन्होंने अपना बंदी बना लिया। साफ लफ्जों में कहा है कि 2 दिन का वक्त मजीद दे रहे, हमारे मुतालबात पूरे किए जाए। सैलाब का पानी वहां जाएगा तो कच्चे के डाकू बाहर आ सकते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब वो पाकिस्तान से एक बार फिर बाहर चले गए हैं। ये वो टाइमिंग है कि जिसके बारे में पाकिस्तान में इस तसलसल के हवाले से कोई नोटिफिकेशन आएगा और एक बहुत बड़े ऑपरेशन का फैसला भी हो सकता है। तो कभी अंडा कभी गंदा अंडा उनके सामने होता है। जेल जाने वाले मियां नवाज शरीफ साहब 23 मौके पर जेल से बाहर निकले। इमरान खान साहब वो वाहिद रहनुमा हैं कि जिन्होंने तमाम जेल के दिन जेल के अंदर गुजारे हैं। कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट जो लीक हुई और उस लीक रिपोर्ट से पता चला कि हुकूमत पाकिस्तान को वो रिपोर्ट दे दी गई थी और एस्टैब्लिशमेंट पर इल्जाम लगा कि ये सब कुछ एस्टैब्लिशमेंट की ईमा पर किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। किसी भी चीज से पहले ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में ये अफराद जो पानी में आपको डूबे हुए नजर आ रहे हैं, ये पानी में किसी मदद के लिए पुकार नहीं रहे, बल्कि इन अफराद को पानी में उतारा गया कि तुम पानी में उतरो और इस सैलाबी पानी में जब तुम उतरोगे तो तुम्हारी वीडियो बनाई जाएगी। ये वो अफराद हैं जिन्हें मोटरवे पर बाकायदा हमला करने के बाद, रहीम यार खान के करीब मोटरवे पर हमला करने के बाद, गाड़ियों पर गोलियां चलाने के बाद अगवा किया गया था और 11 अफराद को ले गई थी यहां से डाकुओं की एक फौज और ले जाकर कच्चे के इलाके में उन्होंने अपना बंदी बना लिया था। अब इन अफराद को पानी में उतार कर इन अफराद से पैगाम दिलवाया गया है कि इंतजामिया इनकी बात सुने, लोग इनकी बात सुने। ये जो बंदा मांग रहे हैं, जो मुतालबात कर रहे हैं, वो मुतालबात पूरे किए जाएं। हम 11 अफराद अगवा करके यहां पर लाए गए थे। 2 अफराद मर चुके और 9 अफराद बाकी हैं। 9 अफराद को पानी में उतारने के बाद उनसे कहा जा रहा है कि अब तुम बोलो। वो अफराद कह रहे हैं कि हमारी जान बचाई जाए क्योंकि ये हमें भी मार डालेंगे। और उसके बाद ये जो आपको डाकू नजर आ रहा है, इसने फिर साफ लफ्जों में कहा है कि 2 दिन का वक्त मजीद दे रहे, हमारे मुतालबात पूरे किए जाए, वरना इन लोगों की जान की कोई गारंटी नहीं है। जिस तरह से मोटरवे पर यह वाकया हुआ था, यानी एक सड़क जिसे बाकी तमाम सड़कों से बेहतर करार दिया जाता है, जिसकी सिक्योरिटी को बेहतर करार दिया जाता है, जिसकी सिक्योरिटी के लिए एक डेडिकेटेड फोर्स है, और वहां पर यह सब कुछ हुआ और इत्मीनान से डाकू आकर हमला करके इनको लेकर चले गए। और फिर उसके बाद हमने पुलिस को देखा। पुलिस ने, एडिशनल डीआईजी साहब ने बयान दिया था कि कोई लूटमार नहीं की गई। मैंने आपसे तब भी अर्ज किया था कि लूटमार ये लोग अब करेंगे। और उसके बाद ये जो कच्चे के डाकू हैं, जो इनका तरीका है, वही तरीका हमारे सामने आया। सैलाब के पानी के हवाले से भी इन कच्चे के डाकुओं के बारे में सवाल उठाया गया था। तो तब हुकूमत पंजाब के बाज बुजरा ने कहा था कि हाँ ठीक है, सैलाब का पानी वहां जाएगा तो कच्चे के डाकू बाहर आ सकते हैं, कानून के मुताबिक उनसे सलूक किया जाएगा और अगर वो पानी में फंसेंगे तो उनको निकालने के लिए रेस्क्यू टीम्स भी भेजी जाएंगी। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का हमारे सामने मौक़िफ़ आया था। लेकिन अब आप देखिए कि वो कच्चे के डाकू जो सैलाब के पानी में फंसे होंगे तो उनको कानून के मुताबिक सामना करना पड़ेगा कार्रवाई का और उनको रेस्क्यू भी किया जाएगा। अब वो कच्चे के डाकू मजीद चैलेंज कर रहे हैं। शुरू से अब तक चैलेंज बने हुए हैं। ये कच्चे के डाकू अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करें तो आपको अंदाजा होगा कि ये यहां सदी पहले से मौजूद हैं और मुसलसल ये डाकू यहां पर मौजूद रहे हैं। ये छोटू डकैत हुए, फिर उसके बाद सोतूशर वगैरह हुए और फिर दीगर अब लुंड डकैत, ये सब के सब यहां पर अपनी अमलदारी कायम रखे हुए हैं। इनसे कोई नहीं निमट सका। मौजूदा जो डकैत हैं, ये साल 2000 से अब तक कोई 2.5 अशरा ये लोग अपना पूरा यहां पर बंदोबस्त करके बैठे हुए हैं और कोई ऑपरेशन, कोई कार्रवाई इनको यहां से नहीं निकाल सकी। तो वो हुकूमतें जो बड़े बड़े दावे करती हैं, जो सीसीडीबी बना चुकी हैं,
وہ حکومتیں ان کا کوئی انتظام نہیں کر سکی. یہ ڈاکو ایک مصیبت بنے ہوئے ہیں, ان لوگوں کی جان بچائی جائے, بہرحال یہ بہت ضروری ہے. ایک دوسرا, میں آپ کے سامنے ایک اور چیز رکھوں. میاں نواز شریف صاحب وہ پاکستان سے ایک بار پھر باہر چلے گئے ہیں. ایک بار پھر میاں نواز شریف صاحب لندن روانہ ہو گئے ہیں. بڑی کروشل ٹائمنگ ہے, ایک ایسی ٹائمنگ ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے بھی رضامندی ظاہر کر دی ہے, تسلسل قائم رہے گا. اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کی رضامندی, یہ الفاظ ہی بڑے عجیب ہیں, یہ میٹر ہی نہیں کرتا, کیونکہ نون لیگ کی یہ حکومت جو خود اپنے منہ سے کہتی ہے یہ ہائیبرڈ پلس سسٹم ہے, یہ حکومت اب رضامندی دے, ایسا ہو نہیں سکتا, کیونکہ رضامندی میں ایکول ہوتا ہے پارٹیسپیشن کا معاملہ. نون لیگ کی حکومت جو ہے وہ اس وقت جس جگہ کھڑی ہے, ہمیں اس حکومت کی حیثیت معلوم ہے. تو میاں نواز شریف صاحب باہر گئے ہیں, اللہ تعالیٰ شفا دے. بتایا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ علاج کے سلسلے میں باہر گئے ہیں. پاکستان واپس آنے کے بعد میاں نواز شریف صاحب ایک سے زائد بار علاج کے سلسلے میں باہر جا چکے ہیں, ایک بار پھر گئے ہیں. اور میاں نواز شریف صاحب کی گردن میں تکلیف ہے. کچھ دن پہلے پاکستان میں میاں نواز شریف صاحب نے نیورو انسٹیٹیوٹ پنجاب کا وہاں پر اپنا چیک اپ بھی کروایا تھا, یہ بھی بتایا جا رہا ہے. اور اب میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لندن گئے, وہاں پر ان کی گردن کی تکلیف کے معاملات دیکھے جائیں گے, اور میاں نواز شریف صاحب وہاں اپنا علاج کروانے کے بعد جلد واپس آئیں گے. ٹائمنگ بڑی کروشل ہے. یہ وہ ٹائمنگ ہے کہ جس کے بارے میں پاکستان میں اس تسلسل کے حوالے سے کوئی نوٹیفیکیشن آئے گا, کوئی اعلان آئے گا, یا پاکستان میں موجودہ دنوں میں ایک بہت بڑا عدالتی فیصلہ بھی آ سکتا ہے, اور ایک بہت بڑے آپریشن کا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے. اس موقع پر میاں نواز شریف صاحب کا باہر جانا, ایسی خبروں میں کہ جب یہ بھی بعض لوگوں کا دعویٰ ہے کہ میاں صاحب تسلسل کے معاملے میں انکار کر چکے ہیں, ایک ایسے موقع پر یہ بہت کروشل ہے. لیکن میاں نواز شریف صاحب کے قریب ترین حلقے یہ بتا رہے ہیں کہ میاں صاحب گئے ہیں علاج کے سلسلے میں لندن, اور جلد واپس میاں نواز شریف صاحب آ جائیں گے. عمران خان صاحب کے معاملے میں میاں نواز شریف صاحب کے اس دورے کے موقع پر یہ ممکن ہے کہ ایک اور سزا سامنے آ جائے, اور عمران خان صاحب کو توشہ خانہ 2 کیس میں بھی سزا دے دی جائے. اس کے بعد القادر کا معاملہ ان کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں سنا جا سکتا ہے. میں آپ سے یہ بات کیوں کر رہا ہوں, کیونکہ علیمہ خان صاحبہ اڈیالہ جیل کے باہر موجود تھیں, اور علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ یہ عمران خان صاحب کو ایک اور کیس میں سزا دینے جا رہے ہیں. یہ بات ان کے وکلا بھی, تجزیہ کار بھی مسلسل کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو توشہ خانہ 2 کیس میں سزا دے دی جائے گی, اور جب یہ سزا عمران خان صاحب کو دے دی جائے گی تو اس کے بعد عمران خان صاحب کا کیس القادر کا یہ لگے گا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کی ضمانت ہو جائے گی. اگر یہ ہوتا ہے تو کتنا بڑا مذاق ہے. یعنی ایک پلان کی طرح جو کچھ بتایا جاتا رہا ہے وہ سب کچھ ہو رہا ہے. وہ لندن پلان ہو, پھر اس کے بعد وہ مری کی بیٹھک ہو, یا اب اڈیالہ کے باہر ہونے والی چیزیں, جس طرح سے وہ بتائی جا رہی ہیں اسی طرح سے ان پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے. اور اب علیمہ خان صاحبہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے. ایک بار پھر ہم نے دیکھا کہ تینوں بہنوں کو اڈیالہ کے اندر جانے دیا گیا ہے. یہ اپنے آپ میں ایک مذاق ہے کہ کسی روز علیمہ خان صاحبہ کو ان کی بہنوں کو اڈیالہ سے 1.5-2 کلومیٹر دور روک دیا جاتا ہے, اور کسی روز ان کو اندر جانے دیا جاتا ہے. اندر جا کر وہ باہر آتی ہیں تو کبھی انڈا, کبھی گندا انڈا ان کے سامنے ہوتا ہے. اور اب ایک بار پھر علیمہ خان صاحبہ نے یہ بھی خدشہ ظاہر کیا کہ ان پر پھر ایک پلانٹڈ جرنلسٹک نام نہاد اٹیک کیا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا میں باہر آؤں گی, اور باہر آنے کے بعد یہ جو میڈیا ہے اس سے بات نہیں کروں گی, میں سوشل میڈیا سے بات کروں گی. ہم مسلسل اڈیالہ جیل آ رہے ہیں, چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, اور ہمیں کبھی بھی بدتمیزی کا سامنا نہیں کرنا پڑا. ان لوگوں نے بدتمیزی کی ہے, اس سے پہلے یہ واقعات نہیں ہوئے ہیں. تو عمران خان صاحب کی توشہ خانہ 2 کیس کی سماعتیں گزشتہ کچھ دنوں میں ذرا تیزی کے ساتھ ہوئی ہیں. اس سے پہلے انہیں لٹکایا جا رہا تھا, اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کی ٹیم کہتی ہے اس کیس میں سزا دے دی جائے گی اور پچھلا کیس رک جائے گا. یہ ایک پیٹرن ہے. اس پیٹرن کو ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب کے کیس میں یہ اپلائی ہوتا رہا ہے. احسن اقبال صاحب ہوئے یا دیگر لوگ ہوئے, وہ انٹرنیشنل جرنلسٹ جب بات کرتے تو ان کو باقاعدہ جا کر ٹویٹر پہ ٹیگ کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے بھی سخت جیل کاٹی ہے, جس جیل میں عمران خان ہے اس جیل میں میں بھی رہا ہوں, کیا یہ ڈیتھ سیل ہے؟ یہ سوال احسن اقبال صاحب نے کیا تھا تو ان سے پوچھا گیا
کہ کیا آپ کی فیملی کو, آپ کی بہنوں کو, آپ کے قریبی عزیزوں کو اڈیالہ آنے پر اس طرح سے روکا جاتا تھا؟ کیا گرفتار کیا جاتا تھا؟ کیا اٹھا کے کسی دور دراز مقام پہ چھوڑ دیا جاتا تھا؟ کیا آپ کا ٹرائل جیل میں چل رہا تھا؟ کیا جیل میں آپ کو اس طرح کی قید تنہائی کا سامنا تھا؟ یہ وہ سوالات ہیں کہ جن کا جواب احسن اقبال یا نون لیگ کے لوگ جو یہ باتیں کرتے نہیں دیں گے, کیونکہ ان کی جیل یکسر مختلف جیل تھی. عمران خان صاحب کی جیل یکسر مختلف جیل ہے, اور پاکستان کے بڑے بڑے قیدیوں میں عمران خان صاحب وہ واحد رہنما ہیں کہ جنہوں نے تمام جیل کے دن جیل کے اندر گزارے ہیں, وگرنہ جیل جانے والے میاں نواز شریف صاحب جو اب لندن گئے ہیں, وہ تقریباً 23 مواقع پر جیل سے باہر نکلے, کبھی 1 دن, کبھی 2 دن, اور کبھی 4-5 دن کے لیے. پھر آخر میں میاں نواز شریف صاحب مہینہ پلس جیل سے باہر اسپتال میں تھے, اور درمیان میں میاں نواز شریف صاحب پرول پر رہا ہوئے تھے اپنی اہلیہ کی وفات کے بعد. اور وہ پرول جو ان کا 3 دن کا تھا, اس میں میاں نواز شریف صاحب نے کوئی 2 ہفتے کے قریب جیل سے باہر گزارے تھے. تو عمران خان صاحب کی جیل یکسر مختلف جیل ہے. آخری چیز, کامن ویلتھ کی رپورٹ جو لیک ہوئی, اور اس لیک رپورٹ سے پتا چلا کہ حکومت پاکستان کو وہ رپورٹ دے دی گئی تھی. یعنی جب رپورٹ ڈراپ سائٹ نیوز نے ہمارے سامنے رکھ دی اور بتایا کہ پاکستان میں الیکشن میں دھاندلی ہوئی, پاکستان تحریک انصاف کو دبایا گیا, لوگوں کا مینڈیٹ چوری کیا گیا, اور اسٹیبلشمنٹ پر الزام لگا کہ یہ سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کی ایما پر کیا گیا. اس رپورٹ کے لیک ہو جانے کے بعد ہمارے سامنے اب کامن ویلتھ نے مان لیا ہے کہ ہاں یہ رپورٹ ہماری ہے, یہ جو رپورٹ ہوئی ہے ٹھیک ہے, اور یہ رپورٹ گورنمنٹ آف پاکستان کو دے دی گئی تھی. کیا ہر بار اسی طرح سے ہوتا ہے کہ وہ رپورٹ دے کر چپ کر کے بیٹھ جائیں اور رپورٹ جاری نہ ہو؟ عام طور پر یہ رپورٹ جاری کی جاتی ہے اس حکومت کو کہ جس پر ووٹ چوری کا الزام ہو, اس کو نہیں دی جاتی. لیکن کامن ویلتھ نے جب یہ تمام چیزیں مان لی ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف والے کیا کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے اتنی بڑی رپورٹ جو انٹرنیشنل مبصر کی ہے کہ الیکشن چوری ہوا, ووٹ چوری ہوا, مینڈیٹ چوری ہوا, پاکستان تحریک انصاف کو غیر سیاسی طاقتوں نے دیوار سے لگایا نہیں بلکہ دیوار میں چن کے رکھ دیا. پاکستان تحریک انصاف اتنا بڑا اسکوپ سامنے آ جانے کے بعد کیا کر رہی ہے؟ بیرسٹر گوہر, جنہوں نے ان خبروں پر کہ جن میں گنڈا پور پر بات ہو رہی تھی, جن میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں پر تنقید ہو رہی تھی, ان پر تو فوری بیان دے دیا. اس رپورٹ پر پی ٹی آئی والے کیا کر رہے ہیں؟ اس رپورٹ پر انٹرنیشنل میڈیا کو انگیج کر کے اپنا مقدمہ رکھنے کے لیے یہ جماعت کیا کر رہی ہے؟ پہلے بھی 26 نومبر کے واقعات پر جب انہوں نے بین الاقوامی میڈیا کو انگیج کیا تو تب کیا جب ان پر کڑی تنقید کی گئی, اور اب بھی یہ اس رپورٹ کے معاملے پر تقریباً خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں. وہ تو پاکستان تحریک انصاف کا ٹویٹر ہینڈل ہے یا عمران خان صاحب کا ٹویٹر ہینڈل ہے, جس سے ایسے معاملات پر بات کر لی جاتی ہے کہ جن معاملات پر یہ لیڈرشپ بات نہیں کرتی. تو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پر ایک بار پھر سوالیہ نشان ہے کہ آپ کا لیڈر جیل میں ہے, آپ کے پاس ایسی چیزیں آ رہی ہیں جو دنیا کے سامنے اس سسٹم کو بے نقاب کرنے کے لیے کافی ہیں, لیکن پاکستان تحریک انصاف جس کے بارے میں ہم صحافی اور ان کے اپنے سپورٹرز کہتے ہیں یہ کمپرومائزڈ ہیں, یہ اچھے بچے بن چکے ہیں, یہ کہیں اور سے چلائے جا رہے ہیں, وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ کہیں اور سے چلائے جا رہے ہیں. کامن ویلتھ کی رپورٹ ایک طرف, یورپین یونین کی رپورٹ بھی سامنے نہیں آئی تھی. پاکستان تحریک انصاف نے نہ کامن ویلتھ کی رپورٹ سامنے آنے کے بعد آواز اٹھائی, نہ یورپین یونین کی رپورٹ اب تک سامنے نہ آنے پر آواز اٹھائی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف اپنے کاز کو ڈیمیج کرنے کے لیے خود سب سے زیادہ آمادہ ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.